الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسم في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو صلوات پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور ماہ رمضان کا دن نصیب کیا، توفیق دی کہ اس کی عبادت میں زندگی گزاریں، اور وہ پروردگار جو کائنات کا خالق ہے، جس نے ہر شے کو لا شے سے خلق کیا اور پھر اس کے بعد اس ہر شے کے علم کو نقطہ تحت بام میں سمو دیا اور ہمیں یہ توفیق دی، اس کا شکر ہے کہ تمسک اختیار کریں، توسل اختیار کریں راسخون فی العلم کے صدقے میں اور اپنے آپ کو علم سے مزین کریں۔ ہماری گفتگو کل یہاں سے ہوئی تھی کہ مقصد خلقت، purpose of creation. Please allow me 5 minutes for my friends. There is no major age difference. They are just close to my age. So we would like to discuss few points about purpose of creation that we discussed yesterday was to get nearness to Allah. To become successful is becoming near to Allah. And we discussed until here yesterday that there are 3 tools that Allah has given us. Ibadat, ibtila. Ibadat is worship, bandagi, servitude. Ibtila is trials and tribulations, and ma'arifat, recognition. And necessity for ma'arifat, necessity for recognition is seeking knowledge. This is the reason that I recited this verse from Holy Quran today, the verse of Surah Al-An'am 51, in which Allah says, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, and the keys of unseen are with whom? With Allah. No one has the knowledge
except Him, illahu. And He knows وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. He knows what is in the sea and what is in the land. And not only that, there is no leaf that fall down from the tree, He knows about it. There is no grain in the darkness of earth, He is aware of that. And then He says, وَلَا رَتْمٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And I have written this knowledge, and this knowledge is contained where any moist or dry that exists, knowledge of that exists in Kitab al-Mubin. And if we refer that to Quran, yes, no doubt. The whole knowledge, so what it means, every good morals, everything which is truth, everything which is right, everything which is honest, everything which is trustworthy, every knowledge that exists in the world is coming from one source, and that source is Allah. There can be people who claim to be expert of some knowledge, but in reality that knowledge from generations, from time to time is coming from Allah, because the source of that knowledge, the origin of that knowledge is Allah. And that knowledge is contained in Quran Majid as well. Recite the salawat. Now this month, in the month of Holy Ramadan, we struggle, we try and recite Quran as much as possible. This is the same reason. We would like to seek nearness to Allah, but also this Quran have hidden treasures. If we read tafsir, if we recite tarjuma along with Quran, and in this holy month of Ramadan, reciting of one verse is equal to the same reward, same sawab as reciting of the whole Quran. Month of Ramadan have so many fazail to seek knowledge and nearness to Allah. This is the month in which Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to call upon people. Let's say, Ayyuhan nas, O people, Allah have appointed angels who will come and call upon people saying, O people, the month of Allah is here for you, which has come with the mercy and blessings. O people, Allah has invited you to be His guest in this month. Not only that, if you're fasting, if you are living the life that Allah would love, even taking your breath, even your breath has the same reward as doing tasbih. Tasbih of Allah. You are not doing anything. You are not reciting anything. You are just taking your breath. Imagine taking only breathing is counted as the tasbih of Allah. And not only that, he says, even sleeping will be considered an ibadat. Sleeping of a rozadar. This is the important point that everyone loves. But also, Allah says, I invite you, if you would like to seek forgiveness, this is the month. If you would like to recite Quran, Allah has promised on Himself that He will forgive your sins. Come to Him. And not only that, Rasulullah says after that this month has a very special fazilat, virtues near Allah from any other month. Even the days of this month are special than any other months. Even the hours of this month are special than any other month. Therefore, make sure do not miss out the importance of this month. And what we do is we keep our fast. We keep our fast. One of the main ibadats, one of the main worship for the month of Ramadan. Now, if we are talking about fast, I am sure if any of your non-Muslim friends, if anyone asks you, what is your fast? Is it just abstaining from food from Fajr until Maghrib?
Is it that? Roza, fasting, is it just abstaining from food from Fajr till Maghrib? No. Then what? If you think Roza is just abstaining from food, no, the entire self, the whole of us is doing fast. Our hands are supposed to be in fasting, that we cannot hit others, we cannot do zulm on others, we cannot do wrong things with our hands that Allah will dislike. Our legs are going to be fasting along with us, that we do not use our legs for anything that Allah will dislike. Our tongue is fasting along with us. We are not going to lie. We are not going to backbite. We are not going to slander. We are not going to use swear at others. This is a practice for our nafs that Allah is teaching, that Roza, fasting, is not only just to stay away from food. Stay away from food is just one thing, that you are not eating and drinking from the prescribed time until Maghrib. But along with that, we are supposed to be observing the fast along with our whole self, along with our hands, legs, tongue, eyes, nose, ears, everything that we have, that we exist. We are making use of ourselves, nothing but what Allah will love to see from us. Inshallah, tomorrow I'll talk more about benefits of fasting in 3 categories: physical, emotional, and also spiritual. So I'll request all of my youth kids to be on time so that we can talk tomorrow, as in when we have next after tomorrow, inshallah. Please recite the salawat. مرکزی علم، مرکزی علم، پروردگار فرماتا ہے کہ چابیاں اس کے پاس ہیں، ہر خوش کو تر کا علم قرآن میں موجود ہے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. قرآن کی تلاوت کا کتنا ثواب ہے کہ پڑھ رہے ہیں اس کا الگ ثواب، جو پڑھا جا رہا ہے زبان سے. اچھا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا الگ ثواب. اچھا، کانوں سے سن رہے ہیں اس کا الگ ثواب ہے. جو خود پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، کسی اور کو سنائی دے رہا ہے، وہ نہ دیکھ رہا ہے، نہ پڑھ رہا ہے، نہ مس کر رہا ہے، لیکن اسے کسی کے پڑھتے ہوئے قرآن کی آواز آ رہی ہے، بس اس آواز کی طرف توجہ دے تو اس کا بھی اسے ثواب ملے گا. اور یہی نہیں بلکہ قرآن کو صرف مس کرنا، صرف اپنے باوضو ہاتھوں سے مس کرنا، اس کا بھی اپنا ثواب ہے. کتنے ثواب ہیں اس کتاب کے، اس قرآن مجید کے، اس کلام کے پروردگار کے، کہ جس کے لیے اللہ نے کہا میں نے ہر خوش کو تر کا علم رکھا. اسی لیے کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں جہاں خوش کو تر کا علم موجود ہے، جہاں علم کی روشنائی اس کتاب میں ہے، تو اس کی روح اس مقام پہ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں، اور وہ کافی ہے جس کو میں نے قرآن کا علم دیا ہے، کتاب کا علم دیا ہے. اسی لیے دنیا نے کسی اور ہستی کو نہیں سنا جو کہے سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد وآل محمد. لازم یہ ہے کہ قرآن سے رجوع ہو، چاہے قرآن ناطق سے رجوع ہو، چاہے قرآن صامت سے رجوع ہو. اسی لیے جب رسول نے کہا، اسی بات کی طرف نشاندہی کی کہ اگر قرآن ناطق کو لوگے قرآن صامت کے بغیر تو پھر اس کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر قرآن صامت کو لے لوگے قرآن ناطق کے بغیر تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں کیا جا رہا ہے. جب سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن صامت کو ناطق کے بغیر لوگے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تلاوت قرآن کی کرو گے لیکن وہ آیتیں تم پہ لعنت کر رہی ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
یہ اب علم، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکز علم پروردگار نے رکھا قرآن ناطق، قرآن صامت کو. اس کی ایک دو مثالیں اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو، آپ کی سماعتوں کو لے کے چلوں کہ علم حاصل کیسے کیا جائے. کیونکہ اب زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، معرفت کے لیے، عبادات کے لیے، ابتلا کی سمجھنے کے لیے، اپنے امتحانوں میں کامیاب ہونے کے لیے لازمی چیز کیا بنی؟ لازمی چیز بنی علم. تو اب علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم حاصل کریں گے تو معرفت میں اضافہ ہوگا، علم حاصل کریں گے معرفت میں اضافہ ہوگا تو عبادت بہترین ہوگی، عبادت بہترین ہوگی، معرفت میں اضافہ ہوگا تو پھر امتحان بھی سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار جب امتحان لے رہا ہے تو پھر مشکلات میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا. پھر اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کمال اس کا اس مقام پہ ہے کہ جہاں امتحان پہ امتحان ہو جائے اور اس کے بعد بندہ کہے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ معراج ہے، اور پہنچنا وہاں تک ہے اس علم کو حاصل کر کے. تو اب انسان ڈھونڈتا ہوا یہی چلا کہ علم وہاں سے حاصل کرے جو مرکز ہے، جو اوریجن ہے، جو سورس ہے، جو صحیح جگہ ہے، وہاں سے علم حاصل کرے. کیونکہ اگر جہاں سے سورس صحیح نہیں ہے تو پھر غلط علم حاصل ہو جائے گا یا پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. انشاءاللہ اس کی مثالیں کبھی اور دیتا ہوں، لیکن آج صرف علم کے سورس کی، منبع و مرکز کی اور گفتگو اگر ہو تو دیکھیں مثالیں اور بہت سی موجود ہیں، جس میں سے مشہور مثال جو خود روایت جہاں مولا کائنات بٹھا کے ابن عباس کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھا رہے ہیں، لکھاتے گئے صبح ہونے لگی. آپ سن چکے روایت، یہاں تک کہ کہا کہ اے ابن عباس اتنی تفسیر تمہیں لکھاؤں کہ 70 اونٹوں پہ لکھ کے لادا جائے تب بھی پوری نہیں ہوگی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. کیوں؟ کیونکہ وہ علی بتا رہا ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے. اور آگے بڑھ کے یہی کہا نا کہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. ہر خوش کو در ذہن میں رہے، پروردگار نے کہا ہے ہر خوش کو در کا علم قرآن میں ہے. تو اب جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو پورے قرآن میں پورے سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس بے میں ہے، اور جو اس بے میں ہے اس نقطے میں ہے. انا النقطۃ تحت الباء، اور علی نے کہا میں وہ بے کے نیچے کا نقطہ ہوں جس کے بغیر بے ناکام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. Look, I think it's not fair. I have addressed kids also and everyone. When it's Nara, it's time for you also to join. Everyone join together for the Nara, inshallah. Salawat par Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah, good to see our children participating in Nara. Please do listen carefully. اب بات یہ ہوئی کہ میں جو مقصد بتانا چاہ رہا تھا، جو جملہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ روایت تو آپ نے سنی ہوئی ہے. اب اس روایت کی ترجمانی مولا کائنات نے کیسے کی؟ مرکز علم کا یقیناً وہ نقطۂ اعتبار ہے، وہ قرآن ناطق ہے، لیکن اب ترجمانی جو دینا ہے نا، کیونکہ سوال دوسروں کے سامنے بھی آتے ہیں لیکن سوال مولا کائنات کے سامنے بھی آ رہا ہے. تو پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا یا علی آپ کے سامنے سوال کیا جاتا ہے، آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں، کچھ تفکر نہیں کرتے، کچھ غور و فکر کر لیتے نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں. تو مولا کائنات نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً کہا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. پھر مولا نے کہا ذرا رک جا، کچھ سوچ لے، کچھ تفکر کر لے، کیا واقعاً 5 انگلیاں ہیں؟ کہا یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. کہا جیسے تیری 5 انگلیاں تیرے سامنے
بتایا مرکز علم، اوریجن آف علم. جب اوریجن آف علم کے سامنے بغیر روح والی سیاہی کو نیزوں پہ بلند کیا جائے، کوئی اس سے آسان جملے آ نہیں سکتے. بھئی ایک طرف لوگوں نے دیکھا اگر قرآن ناطق کو چھوڑ دے یا قرآن صامت کو، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے تو حال کیا ہوگا. بغیر روح کے، بغیر قرآن ناطق کے اگر نیزوں پہ روشنی اور سیاہی بلند کیا جائے تو اسے کتاب نہیں کہتے. لیکن اگر وہی قرآن مجید لکھا ہوا قرآن ناطق کی ولایت کے ساتھ ہو تو لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے اسے مس بھی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیں یہ کہا گیا قرآن مجید کے لیے لا یمسہ الا المطہرون کہ بھئی باوضو جب تک نہ ہو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب قرآن صامت اور قرآن ناطق کے فضائل کو دیکھنا ہے نا. آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر چکا، بولنے کا، سننے کا، دیکھنے کا ہر مقام کا ثواب ہے. تو اب رسول نے بتایا، چاہا کہ ذرا بتاؤں قرآن صامت کے فضائل ہو چکے تو ذرا قرآن ناطق کے بھی فضائل ہونے چاہیے. کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. سننا ہے اگر کوئی ذکر تو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. کہا نہیں، اس سے آگے بڑھ کے اور ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کہا یہی نہیں، اس سے اور بڑھ کے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے. وہ قرآن صامت ہے یا قرآن ناطق ہے. اور پروردگار نے جب قرآن ناطق کے مجموعے کو اسی لیے جب ایک جگہ جمع کر دیا تو قرآن کے لیے کہا تھا بغیر طہارت ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو قرآن ناطق کے مجموعے کے لیے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھوں گا اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھوں گا جیسا حق ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس کی ترجمانی اگر کسی نے کی ہے قرآن ناطق کی، کسی نے ترجمانی کی ہے، میرا مسائل کا کچھ اور ارادہ تھا لیکن چونکہ جو مرثیہ ہوا تو اس سے ربط کرنے کے لیے ترجمانی اگر کسی نے کی ہے تو خانہ کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر امتحان کا ارادہ نہ ہوتا اور مشیت نہ ہوتی تو یہ خانہ کعبہ اپنے حاجیوں سمیت جہاں جہاں حسین جائے حسین کے پیچھے چلا جاتا. بتا رہے ہیں قرآن ناطق کون ہے، مرکز علم و طہارت کون ہے. واہ واہ واہ، یہ مقام جو صرف مرکز علم سے متمسک ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ کہیں خانہ کعبہ کے چھت پہ خطبے سے کہیں کہ اگر امتحان کی اجازت نہ ہو میرے مولا اجازت دے دینا تو پھر اس کے بعد تم پہ ایسا حملہ کروں گا کہ جیسے ایک چیل پرندہ حملہ کرے اور تمہارے لیے جائے پناہ نہ ہو، بھاگتے ہوئے ڈھونڈتے رہو جگہ نہ ملے، یوں حملہ کروں گا. کہیں دوسرے مقام میں یہی بتایا تو
ایک لکیر کھینچ کے بتایا. اگر ہمت ہے تو اس لکیر کے آگے آ کے بتا دینا. کیوں؟ کیونکہ میرا تعلق وہ ہے کہ میں مرکز علم کے ساتھ قرآن ناطق کے ساتھ اتنا اختیار رکھتا ہوں کہ اگر زمین پہ خط کھینچ دوں تو تم میں ہمت نہیں ہے کہ اس خط کو عبور کر کے آگے آ سکتا. فرزند زہرا جب تک کہ بات کر کے اجازت لے کے نہ آؤں رکے رہنا. بھئی عباس نگاہوں پہ لشکر کو کہاں روکے؟ عباس تو اپنے زمین پہ بنائے ہوئے ایک لکیر سے ہی پورے لشکر کو روک لیتے ہیں. لیکن وہی عباس ہے کہ جس کو مولا نے کیا کہا؟ شب عاشور بھیا عباس ذرا ایک شب کی مہلت لے کے آتا. ارباب اعزاء یہ جملہ جو ہے نا عباس اور مہلت، اگر یقیناً حسین حکم دیتے بھیا عباس ذرا کربلا میں حملہ کر کے تہس نہس کر دینا، لیکن کمال بتا رہے ہیں عباس اطاعت کا. جیسے حسین نے کہا سوال نہیں کیا کیوں، کیسے، کس طرح. کیونکہ امام حسین نے کہا بھیا جاؤ ذرا ایک رات کی مہلت لے کے آؤ تاکہ ہم عبادتوں میں گزارے. اگر عشق حسین دل میں ہمارے جو ہے ہم اس کی دلیل یہی دیتے ہیں کہ اپنی عبادت میں ساتھ ہی ساتھ ذکر حسین اور فضائل و مصائب حسین میں اپنے آپ کو شریک کر کے عبادت کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ جو منبع مرکز علم سے صحیح سکھایا گیا طریقہ ہے. ارباب اعزاء لیکن یہی عباس تھے جس کو بڑی تمنا تھی کہ روز عاشور ان ملائین کو سبق سکھائیں. مگر صبح سے جب لشکر جا رہا تھا نا عباس کو اجازت نہیں ملی. آخر میں جب میدان میں جانے کے لیے آئے نا تو سکینہ کو اور مشق سکینہ کو لے کے آئے نا تو امام حسین نے یہی کہا نا بھیا عباس ذرا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. ارباب اعزاء حضرت عباس کے مصائب جتنے پڑھے جائیں کم ہیں، یقیناً باب الحوائج ہے، لیکن عباس کی یہ ایک تمنا کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے. ارے ایک تمنا تھی کہ جنگ کروں، پوری نہ ہو سکی. اب ایک ہی تمنا تھی کسی طرح پانی خیموں تک پہنچ جائے. لیکن نہیں معلوم کہ علمدار نے بازوؤں کو کٹانے کے باوجود بھی مشق کی بھی حفاظت کی، علم کی بھی حفاظت کی. مگر آئے کربلا کا ایسا تیر چلا عباس کی آس ٹوٹ گئی. بس احمد تمام آخری جملے. ارباب اعزاء امام حسین نے کربلا کے میدان میں مقاتل کہتے ہیں بڑی غربت کا احساس جو کیا نا وہ اسی موقع پہ کیا. اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بھیا عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. جس کے بھی پاس حسین گئے ہیں نا ان کے بنسبت جب عباس کے پاس جا رہے تھے بڑی اجلت کا ایک مظاہرہ کیا، بڑی تیزی سے حسین جا رہے تھے. علماء سمجھاتے ہیں مقاتل وجہ لکھتے ہیں کہ شاید حسین کو یہ بات یاد تھی ارے میرے بھائی عباس کے بازو سلامت رکھے، اگر کوئی اور حملہ کرنے آئے کوئی بے حرمتی باب الحوائج کے مسائل کا واسطہ ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کی ضرورت تعجیل فرما، ہمارے نام ہمارے ہم کو برطرف فرما، امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما.
ہماری امام ہم سے راضی و خوشنود فرما، بانیان حاضرین منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار تمام مومنین کی دلی ہوائے مقاصد کو پورا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔